इंतखाबी जलसा जेकोबाद में होना था, रैली हमने लेकर आए, शिकारपुर से होते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन मौसम की वजह से जो तेज़ बारिश हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा जलसा को हमें कैंसिल करना पड़ा। मैं जेकोबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा तादाद में हमारा जलसा में शरीक हुए, ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन हमारा जलसा में शरीक हुए थे, मेरे ख़्याल में ये बहुत कम होता है कि ख़ास तौर पे हमारा नॉर्दर्न सिंध के इलाके में कि इतना बड़ा तादाद में ख़वातीन जलसे में शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला अब हमें इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद एजाज साहब जो है हमारे लिए जीत की जश्न का एक फंक्शन रखेंगे इधर जेकोबाद में, ताकि हम इस कमी को पूरा कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर को मुल्क भर लेके जा रहा था और आज भी उसी मंशूर पे मैंने बात करना था, तो मैं थोड़े उसके बारे में का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर को मुल्क भर लेके जा रहा था और आज भी उसी मंशूर पे मैंने बात करना था, तो मैं थोड़े उसके बारे में मीडिया के थ्रू ज़रूर जेकोबाद के अवाम को अपना मंशूर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने जो पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती दरवाज़ा बंद कर 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, जिससे हम समझते हैं कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में इजाफ़ा करेंगे, मगर हमारा कोशिश ये होगा कि उसको पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। दूसरा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम वफाकी हुकूमत बनाते हैं तो गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। तीसरा जो हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हम सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं और उनका मालिकाना हुकूक उन घर के ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। इसी मॉडल को इंशाअल्लाह ताला हम बाकी सूबों में भी लेकर आना चाह रहे हैं। साथ साथ हमने पाकिस्तान के अवाम से गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये वादा किया है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफ़ा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इस दफ़ा हमारा वादा है सिंध के हारियों से, मज़दूरों से, नौजवानों से कि इंशाअल्लाह ताला इस बार हम किसानों के लिए हारी कार्ड, मज़दूरों के लिए मज़दूर कार्ड और नौजवानों के लिए बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हम माली मदद भी पहुंचाएंगे, मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और मेहनत का सिला यकीन उसको इंश्योर करेंगे कि उनको मिले अपना मेहनत का सिला। और हारी के लिए ये जो किसान कार्ड होगा, हम इस किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली जो सपोर्ट जो कि सूबाई हुकूमत भी देती है, वफाकी हुकूमत देती है, उसको डायरेक्टली हम उस छोटा किसान की जेब में वो माली मदद पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ मेरा जो 8वीं वादा है कि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं ताकि हम
بھوک کا مقابلہ کر سکیں. اس میں مختلف پروگرامز ہے. اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور جو ہمارا پرائمری سکولز ہے، وہاں ہم بچے کو ایک میل پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ہم قائد عوام کا جو خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، پاکستان کا کوئی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو ہم بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے. رہتے 2 وعدے، ایک کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی کھولیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہو، اور ہمارا جیک آباد کے لوگ، ہمارے کشمور کے لوگ، ہمارا ہر ضلع کے لوگ، ان کو دور دور بڑے بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے، اور وہ ان کے اپنے گھر کے باہر ایک ایسا تعلیمی ادارہ ملیں. خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹ کا، رہائش کا مشکل ہوتا ہے. اس سے امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے نوجوان بھائی مگر میرے بہنیں جو ہیں ان کو بھی اگر ہم تعلیمی ادارے ہر ڈسٹرکٹ میں لے کر آئیں گے تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ دور اپنے بیٹیوں کو بھیجنے کا. تو اس طریقے سے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی کوشش ہمارا یہ ہوگا کہ تعلیم کے جو فیسلٹیز ہے ان کو ہم پرووائڈ کرنا چاہیں گے. آخری جو ہمارا وعدہ ہے وہ مفت معیاری صحت کے ادارے، جیسے NICVD کا منصوبہ ہے، خیرپور کا گمبٹ کا منصوبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، کافی ڈسٹرکٹس کور ہوئے ہیں مگر جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں بھی ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہیں گے. اور باقی صوبوں میں بھی یہ جو صحت کا انقلاب ہم نے سندھ میں لے کر آئے ہیں، اس کو ہم اب پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اسی طریقے سے یہ صحت کے ادارے بنانا چاہتے ہیں. آپ کا ایک سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس تو وسائل کم ہیں، آپ کیسے یہ کام کریں گے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان کی وسائل کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام منصوبے مکمل کریں گے. اور وہ اس طریقے سے کہ ایک جو 17 وزارتیں 18ویں ترمیم کے تحت 2015 میں ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کے ساتھ نہ میاں صاحب نے نہ خان صاحب نے ان وزارتیں کو ڈیوالو کیے، اور سالانہ 300 ارب روپیہ سے زیادہ ان 17 وزارتیں میں ضائع ہوتے ہیں. تو میرا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 17 وزارتیں 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بند کروں گا، اور وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ جو سبسڈیز ہے، جو اشرافیہ کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیے جاتے ہیں، وہ بھی سالانہ 1500 ارب روپیہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اشرافیہ سے یہ جو سبسڈیز ہے یہ ہم ختم کریں، اور ڈائریکٹلی یہ پیسہ مثلا جو فرٹیلائزر کمپنیز کو اربوں روپیہ کا سبسڈی وفاقی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ہر سال جو ہمارا کسان ہے وہ کھاد، DAP، یوریا، تمام جو فرٹیلائزر کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، مہنگے ہو جاتا ہے، کم ہی ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کہ ہم بڑے انڈسٹریز کو یہ سبسڈیز دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنا ہاری کے جیب میں ہاری کارڈ کے تھرو اس قسم کے سہولتیں پہنچائیں گے. اور باقی جو میں نے منصوبے نشاندہی کی ہے، اس طریقے سے ہم ان منصوبے کو انشاءاللہ تعالی فنڈ کریں گے. تو میں جیک آباد کے عوام سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس صوبے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ہر الیکشن میں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے، اور ہر الیکشن میں ہم پچھلے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ اس صوبے کے عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہ صرف ان کے کام کرتے ہیں مگر وفاق میں جا کے ان کی نمائندگی کرتے ہیں. میرا درخواست ہے، اپیل ہے اس صوبے کے اور اس ڈسٹرکٹ کے عوام سے
کہ مجھے ایک بھاری اکثریت چاہیے. مجھے بھاری اکثریت اس لیے ضروری ہے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں آپ کا کام کر سکوں. میرا خاص طور پہ جیکوباد کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو جتوائے تاکہ میں آپ کا کام کر سکوں. یہاں خاص طور پہ سیلاب کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. سندھ بھر میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں 50% ہمارے جو سکولز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. یہاں میں آ رہا تھا تو میں نے ہمارا جو سڑکوں کا حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ میں سندھ کا چپا چپا میں کام کروں. اگر کسی وجہ سے کوئی مخالف امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں وہ نہ خود کوئی کام کر سکیں گے اور میرے لیے مشکلات میرے لیے جو ہے وہ سہولت نہیں ایک رکاوٹ بنیں گے. میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اس علاقہ میں اس طریقے سے کام کروں. ویسے میں ہر علاقہ میں ویسے ہی کام کروں گا مگر مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میرا اپیل ہے کہ جو کرانی صاحب جو رہ گیا تھا پچھلی الیکشن میں وہ اس کی وجہ سے مجھے تو بہت مشکل ہوا نہ صرف وفاق میں مگر یہاں جیکوباد میں کام کرنے کے لحاظ سے. ہمارے ایم پی اے کے جو امیدوار ہے مغیری صاحب پاور صاحب ان کو بھی میں جیکوباد کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے میرے امیدوار کو جو ہاں سراب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. سراب سرکی صاحب جو ہے اور کون رہتا علی جان بھی ہے اس کا جیکوباد نہیں کشمیر کا ہے جیکوباد کا حصہ ہے. ہلکا بندیوں کے بعد جیکوباد بھی کافی کنفیوژن پیدا ہوا ہے. مزاری صاحب جو ہے میرے خیال میں پورا سندھ میں سب سے نوجوان ہمارا جو نیشنل اسمبلی کی امیدوار ہے وہ مزاری صاحب ہے. سرکی صاحب یہاں ہی جیکوباد کا ہے. اجاز ہمارا جیکوباد کا ایم این اے کا امیدوار ہے. مغیری صاحب ہمارا جیکوباد شہر کا امیدوار ہے اور پمر صاحب بھی ہمارا پی ایس 3 کی گری خیروں کی امیدوار ہے. یہ سب میرے امیدوار ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیکوباد کے عوام 8 فروری کو تیر پر تھپڑ لگوائیں گے. 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جیکوباد مگر پورا ناردرن سندھ کو سویپ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. شراز سوال کریں گے پہلے. شراز صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینے کی بات کی ہے خاص کر کے سبسڈیز کے حوالے سے. تو سوئی گیس کی جو گیس کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں حالیہ ریسنٹلی. تو کیا یہ سب پاسبل ہے کہ وہ 300 گنا جو قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائیں بجلی اور گیس کی؟ اور دوسرا آپ کیونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو پاک ایران کے جو تعلقات کی کشیدگی چل رہی ہے اس میں اگر آپ حکومت میں آئے تو کیا اقدامات کریں گے؟ جہاں تک انرجی کی بات ہے گیس ہو بجلی ہو ایک مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھ رہے ہیں اور ایک کہ بحران ہے. میں تو جب بھی ہم وفاقی حکومت میں ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا مجھے یہ بہت عجیب محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 2013 میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر لی. ہمارے ہاں یہاں جیکوباد میں لوڈ شیڈنگ نہ 2013 میں ختم ہوا نہ آج ختم ہوا. ہمارا اگر بجلی آتی بھی ہے جو جتنا مہنگا وہ بل ہوتا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. گیس کا بحران ہے. ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ گیس کو ہم اس لیے وفاق کا سبجیکٹ ہے کہ گیس کو پہنچائے کیونکہ جیسے آپ نے کہا پھر قیمتوں میں اضافہ. تو جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے ہم اس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم عوام کو ایک مدد دے رہے ہیں مالی مدد دے رہے ہیں تاکہ اس مشکل میں ان کو کچھ سہولت ملے. دوسرا جہاں تک انرجی کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی عوام کی حق ہے مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے یا ہمارا بھروسہ جو ہے وہ وفاق کے یہ جو ادارے ہمیں بجلی پہنچانا چاہیے یا گیس پہنچانا چاہیے ان سے ہمارا اعتماد ہو چکا ہے. ہم اب اپنا آلٹرنیٹ پروپوزلز لے کر آئے ہیں کہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بناؤں گا اور گرین انرجی پارک کے تھرو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہوگا. زمین حکومت کا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ سولر کھڑا کر دے یا اگر ہوا ہے تو ونڈ ٹربائنز کور کر دے اور اس سے میں کم قیمت پہ آف گریڈ سولوشنز پرووائڈ کرنا چاہوں گا.